आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। नाज़रीन, एक बार फिर पेट्रोल बम गिर गया। अच्छा, इसका तो जो इम्पैक्ट आएगा आएगा, लेकिन इसके आगे एक और चीज़ जो है वो सामने आनी है। उस पर बात करेंगे। फिर पंजाब में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम रखने ना रखने का एक तनाज़ा सामने आया है। उस पर मरियम औरंगज़ेब क्या कहती हैं, मरियम नवाज़ ने क्या कहा और हक़ाइक़ क्या है, इस पे बात करेंगे। साथ साथ आपको पीटीआई के हवाले से कुछ खबरें बताएंगे। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। गो के वो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये कहा है, नदीम मलिक को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से हमले का ख़तरा मौजूद है, तो वो तैयारी कर रहा है। और हमें भी इत्तेफाक है, क्योंकि हम ये समझते हैं और जो हमारे पास इत्तलातें हैं वो ख्वाजा आसिफ के पास भी यकीनन होंगी। वो ये सजेस्ट करती हैं कि भारत जो है वो डिफेंस बिल्डअप्स कर रहा है, धड़ाधड़ जहाज़ खरीद भर के असला लाया जा रहा है, जदीद तरीन हथियार। लेकिन वो भारत किस पर इस्तेमाल करेगा? चीन पर तो कर नहीं सकता, बांग्लादेश पर भी कोई जवाब नहीं है, वो जो नेपाल और भूटान है उनका तो वैसे ही कोई जवाब नहीं है। तो क्या अफगानिस्तान पे करेगा? क्या ईरान पे करेगा? नहीं, पाकिस्तान पर करेगा। इसराइल तो उसका इत्यादी है, अरबों के साथ वो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है भारत। तो ये मामला जो है वो है, लेकिन ताहम ये चूँकि अब इंडिया पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड ऑफ है, एक सीज फायर है, तो इसलिए अभी इस पर बात नहीं करेंगे। अगले एक दो रोज़ में इस पर बात करते हैं। तो आज बात करते हैं पाकिस्तान ही की, पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल की। वो मुझे याद है, वो एक ज़माने में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पेट्रोल की कीमत में ग़ालिबन 10 रुपये का इजाफा हुआ था। तो एक तो जब भी इजाफा होता था तो वो ये कहता था कि जनाब, जब रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इतना, इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर इतने पैसे खा जाता है। तो वो ज़रा नून लीग अब खुद जवाब दे कि प्राइम मिनिस्टर कितने पैसे खा जाता है और ये क्यों बढ़ती है कीमत, कौन मजबूर कर रहा है आपको कीमत बढ़ाने पर। तो ये भी हमें बताए। लेकिन फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की एक ख़ास जो है वीडियो सामने आई थी, 10 या 11 सेकंड की वीडियो थी। उसमें वो ये फरमा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं है, लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, और तुमने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। आपने भी बढ़ा दी 8 रुपये 64 पैसे। अच्छा, ये तो बढ़ गई कीमत। लेकिन इसके साथ साथ जो एक खबर और है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी, चूँकि ये जो भी हालिया फाइनेंस बिल मंजूर हुआ जो आज से लागू हुआ है, उसमें जो पेट्रोलियम लेवी की है वो 70 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 90 रुपये कर दी गई है। और अब उसमें किसी वक्त भी इम्कान इस बात का है कि 15 रुपये का इजाफा हो जाएगा। वो आज हो, कल हो, परसों हो, चाहे 1 महीने बाद हो, 20 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, ये तय हो गया है। और ये कब होगा ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ कार्बन लेवी जो है वो भी, चूँकि हम सब जिम्मेदार हैं ना ये मौसमियाती तब्दीली के, हुकूमत तो बेचारी सब अच्छा करती है, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो यानी 280 रुपये तक पहुंच ही जाएगा पेट्रोल किसी न किसी तरह। इस वक्त 267 के करीब है, ये गुज़िश्ता रात के इजाफे के बाद। अब क्या रह गया है आपके पास? वो बस एक आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे दें कि वो या तो वो जहर खा लें या आप अपने आप को ठीक कर लें। मैंने किसी से पूछा कि भाई ये मसला क्या है, मजबूरी क्या है? वो कहते हैं जी IMF नहीं मानता। IMF आपको क्या कहता है? IMF आपको ये कहता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं। IMF कहता है टैक्स लगाएं, आमदनी बढ़ाएं। अगर आमदनी नहीं बढ़ा सकते तो टैक्स लगाएं। अब आप क्या करते हैं? आप ब्यूरोक्रेसी को लाखों लीटर पेट्रोल माहाना की छूट देते हैं, आप उनको लाखों यूनिट माहाना की छूट देते हैं, और फिर वो गाड़ियाँ देते हैं। हालांकि मोनेटाइजेशन पॉलिसी इन प्लेस है, उसके बावजूद भी आप गाड़ियाँ देते हैं फेडरल सेक्रेटरीज को, ग्रेड 20 को, 21 को, उनको कई की गाड़ियाँ देते हैं। वो जनाब उनके बच्चे मज़े करते हैं गिलगित-बल्तिस्तान में गर्मियों के दिनों में, और आप उनको फ्री पेट्रोल देते हैं। गरीब लोग हैं बेचारे, कुछ कर नहीं सकते और गुजारा नहीं होता। तो मेरे जैसे आप जैसे जिनकी तनख्वाह कुछ 40-45 हज़ार 50 हज़ार, नेशनल मिनिमम वेज तो शायद 30-65 हज़ारों में मिलती हो, ज़्यादा हज़ारों में नहीं मिलती, पंजाब में तो ख़ास तौर पर। और ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसमें तो बिल्कुल ही नहीं मिलती, कहीं मिल जाए तो मिल जाए। अब तो खैर जो इंडस्ट्रियल अदारे हैं उनमें भी नहीं मिलती। बहरहाल वो तो उसका हल क्या रह जाता है? या तो आप आवाम को जहर दे दें,
اس لیے کہ اب آپ کی 45% جو ہے نا پبلک آبادی کا حصہ وہ بلو پاورٹی لائن ہے. بے شک وہ اس کا کرائٹیریا تبدیل ہو گیا، لیکن آپ کو بھی تو کرائٹیریا تبدیل کرنا چاہیے تھا نا. دنیا بھر میں منیمم ویج پر آور کہیں $5 ہے، کہیں $8 ہے، کہیں برطانیہ میں 8 پاؤنڈ اگر ہے اس وقت. تو آپ کے یہاں کیا ہے؟ $300. یہ آپ کا معیار ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی. دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تو پھر یہ تو کرنا تھا آپ نے، کیونکہ وہ دودھ اور شہد کہیں سے پیسوں سے آئے گا نا. تو آپ اپنی حرکتیں آپ درست نہیں کریں گے. آپ بینکر کے حوالے اکانومی کر دیں گے. بینکر تو سب چیزیں بند کر دیتا ہے. اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس پیسے پڑے رہیں. اور جو ریفارمز ہیں آپ کی معیشت میں لانے کی، وہ کچھ کوئی نہیں کر رہا. ریفارمز لائیے معیشت میں، آپ اپنی انکم بڑھائیے، آپ اپنا ٹیکس نیٹ کو وسیع کیجیے. آپ کا انفارمل سیکٹر ٹیکس نیٹ میں نہیں. آپ کا یہ جو ٹریڈر ہے، یہ 40 لاکھ کے قریب ٹریڈر آپ کے ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. 10 لاکھ بڑا تاجر آپ کے ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. آپ سیلف اسسمنٹ اسکیم پہ ان کو دے دیتے ہیں، دے دیں، لیکن ان کو ٹیکس نیٹ میں تو لائے نا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہ جو 50,000 انکم لے رہا ہے بیچارہ ماہانہ سیلری، اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جمع کرانا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے گوشوارے فائل کرنے ہیں. نہیں فائل کریں گے تو آپ کو جرمانہ کر دیں گے. آپ نے پیسے نکلوانے پر، ATM سے پیسے نکلوانے پر فیس بڑھا دی ہے. پہلے وہ $15 ہوا کرتی تھی اگر میرا کسی بینک میں اکاؤنٹ اور میں دوسرے میں جا کر استعمال کرتا ہوں. پھر اس کو $23 کیا اور اب اس کو $35 کر دیا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے وہ بڑا احسان کیا، جناب کا ٹی وی فیس ختم کر دی. اچھا چلیے جی، ختم کر دی ہے تو 6 مہینے پہلے بھی ختم کی تھی. لیکن اب آپ نے اور کیا کیا؟ آپ نے ساتھ ساتھ گیس کی قیمت بھی بڑھا دی. فکس چارجز میں اضافہ کر دیا. پہلے $1,000 تھے، اب وہ $1,500 ہو گئے ہیں. تو اب کیا کریں؟ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، آپ کو بھی مبارکباد دیں کہ جی بڑی اچھی اکانومی چلا رہے ہیں. یا آپ کبھی اورنگزیب نامی شخص کو آپ امپورٹ کر لیتے ہیں، کبھی آپ شوکت ترین کو امپورٹ کر لیتے ہیں، کبھی آپ حفیظ شیخ کو امپورٹ کر لیتے ہیں. وہ اکانومسٹ لائیے جو پرو پبلک اکانومسٹ ہو، جس نے اکانومی پڑھی ہو. جو اکانومی پڑھا ہوا شخص ہوتا ہے وہ مارکیٹ سائیکل چلاتا ہے، وہ اکنامک پائے بڑھاتا ہے، ساتھ ساتھ مارکیٹ سائیکل چلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ڈومیسٹک آپ کے گھروں میں پیسے پڑے ہیں، ڈومیسٹک سیونگز ہیں، آپ ان کو مارکیٹ میں انویسٹ کیجیے. آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے ٹیکس انکم میں بھی اضافہ ہوگا. آپ انکم میں اضافے کے طریقے ڈھونڈیے، آپ ایکسپورٹس میں اضافے کے طریقے ڈھونڈیے. آپ کہاں لگے ہوئے ہیں؟ آپ 2 نمبریوں کی اجازت دے رہے ہیں صنعت کاروں کو. ایسی 2 نمبریاں کہ کسی وقت اس پہ بات کریں گے. لیکن بہرحال اب آگے چلتے ہیں. اب اگلا مسئلہ ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا. تو وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی تو آئی تردید آ گئی، لیکن ذرا مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ذرا یہ بتا دیں، مریم نواز صاحبہ وہ جس مریم نواز انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہی تھی اور اس کی پکٹوریل ایویڈنس دکھا رہی تھی اپنی بجٹ اسپیچ میں، پیچھے میزیں بج رہی تھیں، ٹیبلیں بج رہی تھیں، بڑی تالیاں بج رہی تھیں اس دوران میں. وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تعمیر کے قریب ہے، تکمیل کے قریب ہے. تو وہ کیا تھا؟ وہ کون سا انسٹیٹیوٹ تھا؟ وہ یہی جناح انسٹیٹیوٹ تھا جس کی بات ہو رہی ہے، جس کی ڈان نے خبر بھی چھاپی تھی. یہ آپ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ کاغذات میں وہ فلاں ہے. بھائی آپ نے ایک اناؤنس کیا ہے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، یہ کیا ہے؟ آپ ذرا یہ بتائیے نا کہ وہ کہاں ہے جو آپ نے مریم نواز کے نام سے کیا اور وہ تعمیر کے قریب ہے، تکمیل کے قریب ہے. وہ بتائیے وہ کہاں ہے. آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب صرف نوٹوں پر میری یہ آبزرویشن ہے، نوٹوں پر تصویر چھاپنا رہ گئی ہے. ویسے ایک بار ماضی میں ایسا ہوا کہ نوٹوں پر نواز شریف کی ایک تصویر کسی نے ایک میگزین کے ٹائٹل کے لیے بنائی تھی تو اس کو بھگتنا پڑا تھا. ہیرلڈ میگزین میں پھر ایک بار اور بھی ایسا ہوا تھا. ہیرلڈ میگزین نے ہی وہ بنائی تھی. اسی درمیان میں انہوں نے پھر ایک مرتبہ نواز شریف صاحب کی 3 ٹوپیوں میں تصویر بنا دی تھی. ایک وہ جج صاحب، وہ جو ججز کی وہ جو روایتی کیپ ہوتی ہے بالوں والی، جو برٹش رول کہلاتی ہے، وہ مجھے ایگزیکٹ اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک کیپ سی ہوتی ہے جس پہ بال بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ان کی اس میں تصویریں بھی لگی ہیں. وہ ایک طرف وہ تھی، پھر تھوڑی سی فوجی کیپ تھی اور ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر کا چہرہ. یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کا برا مانا تھا، ماننا بھی چاہیے. لیکن یہ کس نے مجبور کیا تھا؟ نواز شریف صاحب نے مجبور کیا تھا. ان کی بیٹی مجبور کر رہی ہے. نوٹوں پر تصویر چھاپنے یہی ایک رہ گیا ہے. بہرحال اب آ جاتے ہیں ذرا پولیٹیکل خبروں کی جانب، کیونکہ مریم اورنگزیب نے تو ماننا نہیں ہے، مریم نواز کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو بس اپنے نام سے دلچسپی ہے. اب آج بڑی خبر آج کی ناظرین ایک تو آپ نے سن بھی لی ہوگی
لیکن وہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، وہ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب اور عمر سرفراز چیمہ، ان کی پارٹی وابستگی کسی شک و شبے سے بالاتر ہے، سب مشکلات بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے کہہ دیا ہے کہ بھائی جان مذاکرات کیجیے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیجیے، لیکن سیاسی مذاکرات بھی کیجیے۔ ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مذاکرات سے راہ نکلے گی، سیاستدان راہ نکالتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں تو آپ اپنی سودے بازی کریں گے نا، جیسے آپ نے ماضی میں کی یا باقی کرتے ہیں۔ آپ سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے تو راہ باہر نکلے گی۔ سیاسی مذاکرات تھے تو میثاق جمہوریت آیا تھا، سیاسی مذاکرات تھے تو پیپلز پارٹی، نون لیگ ایک دوسرے کو انہوں نے حکومتیں پوری کرائی۔ سیاسی مذاکرات آگے بڑھے تو 18ویں ترمیم ہوئی، سیاسی مذاکرات آگے بڑھے تو 8ویں ترمیم ختم ہوئی تھی۔ سیاسی مذاکرات سے یہ راہیں نکلیں گی، لیکن لگتا ہے کہ عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں، نہ ان کے لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے کہ سیاسی مذاکرات کتنے ضروری ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اسی سیاسی مذاکرات کے تناظر میں خیبر پختونخوا کی صورتحال کی جاتی۔ پی ٹی آئی ویک ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پتجھڑ شروع ہو گیا، وکٹیں گر رہی ہیں، لیکن اس میں ایک دو روز سے خبر آ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی علی امین گنڈا پور کے خلاف۔ تو میں نے اس پر تھوڑا سا کام کیا، میرے ایک کالیگ ہیں عاطف بٹ، ان سے بھی میں نے تھوڑی سی رہنمائی لی، وہ پی ٹی آئی کور کرتے ہیں، اور پشاور میں دوست ہیں لیاز علی، محمود جان بابر، بڑے نام ہیں، اور ان سے بھی تھوڑی سی رہنمائی لی، اور لوگوں سے بھی رہنمائی لی، جے یو آئی سے بھی بات کی۔ تو جے یو آئی کے ساتھ عاطف بٹ نے بتایا، جے یو آئی کے ساتھ رابطہ کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کے سینئر رہنماؤں نے کیا، اور انہوں نے درخواست کی کہ مولانا صاحب سے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہ بنے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میں دھاندلی کی پیداوار سمجھتا ہوں تمام اسمبلیوں کو، کے پی اسمبلی بھی اس میں شامل ہے، لیکن میں تحریک عدم اعتماد میں مجھے حکومت بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو یہ لگتا تھا کہ شاید مولانا کی حکومت بنے گی۔ اس کے باوجود بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی 35 لوگ علی امین گنڈا پور کے خلاف ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب وہ جو اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کو بچا لیں گے، یہ دعویٰ ہے کچھ دوستوں کا۔ لیکن جو اصل بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی تو یہ جو نشستیں ملنی ہیں، مخصوص نشستیں، ان کے لیے 15 دن کا وقت ہے۔ آج الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، کل پر چلا گیا، الیکشن کمیشن کو ابھی تک فیصلے کی جو تصدیق شدہ نقل ہے سپریم کورٹ سے وہ نہیں ملی، وہ ملے گی تو وہ یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا۔ یہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد، پہلے بھی تو دی تھی نا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، ان کا حلف نہیں ہو سکا تھا، جن خواتین کو نامزد کیا تھا یا جن اقلیتی لوگوں کو نامزد کیا تھا تو ان کا حلف نہیں ہوا تھا، قومی اسمبلی میں ہو گیا تھا۔ اگر خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد آنی ہے تو ان کا حلف وہیں پر ہونا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ کل علی امین گنڈا پور نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اسلام آباد میں اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس کی حکمت عملی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا بنیں گے۔ یہی طے پائے گا کہ جب تک معاملات کنٹرول میں نہیں آتے، خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا، اور ان لوگوں کا حلف نہیں ہونے دیا جائے گا جن کو الیکشن کمیشن نشستیں دے دے گا۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پھر اگر کوئی اور انوار الحق نکلے گا، جیسے کشمیر میں نکلے انوار الحق پی ٹی آئی سے، اور پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر اگری کر گئی، پی ٹی آئی کی اکثریت، تو پھر شاید علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے۔ لیکن ابھی 4 سے 6 مہینے آپ اطمینان ہی رکھیے، کوئی تحریک عدم اعتماد علی امین گنڈا پور کے خلاف پاس نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا وہ ضیاء الحق نواز شریف کے بارے میں کہتے تھے کہ قلعہ مضبوط ہے، تو علی امین گنڈا پور کا قلعہ بھی ایک تو مضبوط ہے، دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو لوگوں کی توجہ اس طرف بہت کم جاتی ہے، میرے کالج نے دلائی، دوست نے دلائی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت جو پی ٹی آئی میں بھی اور پی ٹی آئی سے باہر بھی، پی ٹی آئی کے حوالے سے جو نفرت کا نشان ہے وہ تو علی امین گنڈا پور ہے، وہ ان کو سب گالیاں بکتے ہیں، یہ سوات والا واقعہ ہے اور دیکھ لیں، تو ان کو تبدیل کریں گے تو وہ سیاسی شہید ہو جائیں گے، تو پہلے ایک عمران خان ہے، پھر اس کے بعد گنڈا پور کھڑا ہو جائے گا صوبے میں، پھر کیا کریں گے آپ؟ سیاسی ماحول تو آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا، حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے، تو اس لیے گنڈا پور کو وہاں رکھنا ضروری ہے تاکہ پی ٹی آئی مزید گندی ہوتی رہے، خراب ہوتی رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔